अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज एक न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखा गया वो था डॉलर के अंदर शार्प डेप्रिसिएशन, यानी कि 2.27% रुपी जो है वो अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है। और फाइनली आज के दिन मार्केट ने बड़ा वेलकम किया है इसको। चाइना की तरफ से जो कंजोर्शियम बैंक्स हैं उनकी तरफ से जो है वो आज एक अच्छी सपोर्ट पाकिस्तान को देखी गई है। उसमें $2.3 बिलियन की जो है वो सपोर्ट पाकिस्तान के लिए है, जिसका इम्पैक्ट हम वाज़े तौर पर मार्केट पर भी देख सकते हैं। आज आप ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये शेयर किया है और 207 रुपीज़ नाउ डॉलर की कीमत दिखाई दे रही है, जो कल के दिन हमने 211 देखी थी। इट मींस कि एक शार्प रिकवरी आज के दिन रुपी के अंदर देखी गई है। ऐसे ही अगर सपोर्ट मिलते रहे तो हम कह सकते हैं कि 2-3 दिन में या फिर नेक्स्ट वीक के अंदर हम 200 पे रुपी को ट्रेड होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक सेंसिटिव हालात के अंदर बहुत बड़ी सपोर्ट है। और साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी जिस हम कह सकते थे कि ब्लैक वक्त से गुजर रही थी, अब काफ़ी हद तक वो जो है वो छटते हुए बादल दिखाई दे रहे हैं और अब जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट के नंबर्स आज स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे, एक पॉजिटिविटी देखी जा रही है, इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन है, इन्वेस्टर्स आज अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हुए दिखाई दिए। अगर आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देखें आज, तो आज के दिन स्टार्टिंग ऑफ द डे से लेकर क्लोजर तक कुछ एक पॉजिटिविटी, एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है, एक ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और मार्केट परफॉर्मेंस देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही परफॉर्मेंसेस। ओपन हुई मार्केट 42,458.14 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 42,983.41, लोअर वाज 42,458.14 एंड फाइनली क्लोजर 42,716.97, यानी कि 258.83 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 349.48 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेंस देखे जा रहे हैं। 83.69 मिलियन शेयर्स जो है वो आज के दिन देखे गए। 10.13 बिलियन रुपीस वैल्यू रही। इट मींस कि ये इस वीक के अंदर, बल्कि हम कह सकते हैं कि इस मंथ के अंदर एक अच्छी वैल्यू देखी जा रही है। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, साइनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.22 के इजाफे के साथ 5.78 पे क्लोजर। 37.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड अगेन एक और स्क्रिप्ट रिफाइनरी सेक्टर से 0.56 का गेन, फिर 19.54 पे क्लोजर, 29.34 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली के इलेक्ट्रिक 0.19 का इजाफा देखा गया। 2.85 पे क्लोजर रहा। 27.96 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी न्यूज़ है। ऑब्वियसली कराचीआइट उनके लिए ये एक बुरी खबर भी कह सकते हैं, या फिर थोड़ी सी टैरिफ हाइक की खबरें भी कहा जा रहा है कि हो सकती हैं। तो इट मीन्स के इलेक्ट्रिक के शेयर्स जो है वो थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट है गवादर का कल के दिन बलूचिस्तान के लिए। ऑब्वियसली एक अच्छी न्यूज़ है। सी पैक के जो हम कह सकते हैं कंप्लीशन है, या सी पैक का जो काम है वो काफ़ी हद तक फास्ट पेस पे आ चुका है, और ये फास्ट पेस होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये एक प्रोपोर्शनल है कि इसमें सी पैक का जो है वो काम तेज़ी से होता रहे। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा रहेगा विजिट गवादर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मल्टीपल उनकी इंगेजमेंट हैं तो क्या क्या इंगेजमेंट्स होंगी वो हम बात करेंगे। साथ साथ ऑब्वियसली सी पैक और अगर हम कहें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही एक रिलेशनशिप दिखाई देता है यहाँ पर, और यही पैरेलल रिलेशनशिप कुछ स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर है, वो डेवलपमेंट की तरफ आना चाहिए, वो डेवलप होना चाहिए, और न्यू एंटरप्रेन्योर्स सामने आ रहे हैं। इस साल क्या क्या हुआ है, स्टार्टअप्स कितने ज़्यादा जनरेट हुए हैं, सी पैक के अंदर उनका कितना ज़्यादा रोल है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड अदर वन इज़ पाकिस्तान के लिए स्टार्टअप्स की जो प्रमोशन है वो कितना ज़रूरी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। सरदार शौकत पोपलजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तलहा साहब, आप स्टार्टअप मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो तलहा। और हमारे साथ लाहौर से ऑल द वे हमें ज्वाइन किया है शहरियार इम्तियाज़ साहब ने, और वो हैं CEO रफ़ी ग्रुप के, बिल्डर हैं, डेवलपर हैं। लाहौर स्टूडियो से आप हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ऑब्वियसली पोपलजई साहब, आपसे बलूचिस्तान की बात हो रही है, गवादर विज़िट की बात हो रही है, और गवादर विज़िट प्राइम मिनिस्टर साहब का इस मंथ के अंदर ये सेकंड विज़िट है। इट मीन्स के अब देखा ये जा रहा है कि काम होता हुआ
خود بھی دیکھنا ہے اور اب بلیو نہیں کرنا ہے کہ کوئی اور کام بول دیں پیپرز میں آ جائے کام کہ ہو گیا ہے جی اور یہ اس کی انوگریشن ہو رہی ہے. اب کام آٹومیٹیکلی ہمیں دکھنا بھی چاہیے اور اس کے ریزلٹس بھی چاہیے. تو پرائم منسٹر صاحب از ویری کین. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل سادہ الفاظ میں بولوں گا اٹس ویری انکریجنگ کہ انہوں نے جیسے ہی پرائم منسٹر بنے ان کی کمٹمنٹ بلوچستان کے ساتھ بڑی واضح تھی اور ان کا پہلا جو وزٹ ہوا وہ بھی بڑا فروٹفل اور پازیٹیو تھا اور آئی ہوپ کہ ٹمارو وزٹ ول بی پازیٹیو آلسو. اسپیشلی انہوں نے جو ادارے ڈورمنٹ تھے, میں ان کو ڈورمنٹ بولوں گا, بہت سے صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ایسے ہیں کہ جو سارے پریویلیجز تو انجوائے کر رہے ہیں لیکن میں نے ان کا کام نہیں دیکھا کوئی بھی سچائی میں, کیونکہ جو پورٹ ہے اٹس اے فیڈرل سبجیکٹ اور جو ہنڈرلینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور اس پہ کوئی خاطر خواہ ایسی ترقی نہیں ہوئی. جو سب سے بڑی چیز ہوئی جو پرائم منسٹر نے اسپیشلی میٹنگ بھی کی چائنیز انویسٹرز کے ساتھ بھی ادروائز بھی ان اسلام آباد, وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنا اور موٹیویٹ کرنا اور ان کو ان لائن کرنا. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوا بلوچستان میں. آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی 72 پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن کو جی ڈی اے نے این او سی دیا کہ آپ ہاؤسنگ اسکیم بنائیں یا کمرشل پروجیکٹس بنائیں. نن آف دیم آئی ہیو ناٹ سین اینی تھنگ آن گراؤنڈ. لوگوں نے اپنے جو انیشیل ورک ہوتا ہے آفٹر 8 ایئرز وہ ضرور کیے ہوں گے, لیکن جو گوادر کو ایک نظر آئے, آپ اگر میں انویسٹرز کو لے کے جاؤں اور ان کو دکھاؤں کہ گوادر کی ترقی کتنی ہوئی تو وہ معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو پرائم منسٹر کی یہ وزٹ سے سینٹیمنٹس جو ہیں نیشنل انٹرنیشنل سینٹیمنٹس جو ہیں وہ چینج ہوں گے اور بڑے پازیٹیو اور انکریجنگ ہوں گے. اسپیشلی آپ دیکھیں کہ لیٹسٹ جو نیوز ہے جو مجھے خود چائنیز نے بتائی کہ گوادر جو ایئرپورٹ ہے اٹس آلموسٹ الحمدللہ ول بی ریڈی ان 3 months. وہ میں سمجھ رہا تھا 2023 میں, لیکن وہ اب سپٹمبر اکتوبر میں وہ اس کو لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا کہ if they go proactive and they work on that. اور میں being native from بلوچستان سب سے زیادہ مجھے خوشی ہے کہ ساؤتھ آف بلوچستان جو ہے یہ بڑا اگنورڈ تھا. تو الحمدللہ آج وہ لوگوں میں بڑی خوشی کی لہر ہے کہ جی بلوچستان جو ہے اب گوادر از اے سینٹر پوائنٹ. گوادر جو ہے اس کا امپیکٹ بلوچستان پہ جائے گا کیونکہ 3 کوریڈورز گزر رہے ہیں بلوچستان کے اندر سے. تو اٹس ویری انکریجنگ ان مائی پوائنٹ آف ویو. رائٹ, آپ نے جو پوائنٹس آؤٹ کچھ کیے ہیں اس کے اندر میں اس سے ریزنز بھی پوچھوں گی آپ سے اور لوپ ہولز بھی پوچھوں گی, لیکن میں انٹروڈکٹری کامنٹ طلحہ سے بھی لے لوں. طلحہ, آبویسلی جب آپ کسی بزنس کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ایک کسی بھی بزنس کے بیک بونز ہوتے ہیں وہ ایس ایم ایز ہوتے ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ آپ جب تک نہیں جاتے جب تک ایس ایم ایز پروموٹ نہ ہو. اور آج کل ایک اور کلچر جو اسٹارٹ اپس کی بیس پہ دیکھا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے. پوری دنیا میں اس کا ایک کلچر دیکھا جا رہا ہے. پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا زیادہ پروموٹڈ ہے یہ؟ اینڈ نمبر 2 از کہ اگر بات کی جائے ای کامرس کی تو یہ کتنا زیادہ ابھی نیڈ آف دی آر ہے؟ اوکے, تھینک یو فار پرووائڈنگ دس اپرچونیٹی. جیسے آپ نے بات کی سی پیک کی اور گوادر کی, سو رائٹ ناؤ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اور اسپیشلی بلوچستان کے لیے. تو جہاں تک اسٹارٹ اپس اور انٹرپرنورس کی بات ہے تو کہ بلوچستان کی اگر ہم خاص طور پر دیکھیں تو ایک ٹریڈنگ اکانومی ہے, کیونکہ بارڈر اکانومی ایران اور افغانستان کی وجہ سے وہاں پر آپریٹ کرتی ہے. تو وہاں کے جو نوجوان ہیں, ایس ایم ایز ہیں, جو چھوٹے کاروباری حضرات ہیں, وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں بارڈرز کے اوپر اور اس کے, لیکن ساتھ ساتھ وہاں کے جو ایم ایس ایم ایز یعنی چھوٹے کاروباری حضرات ہیں اور اس طرح کی جو یوتھ ہے, خاص طور پہ اب جیسے تربت یونیورسٹی ہے, گوادر میں یونیورسٹی بننے جا رہی ہے, تو ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جس ادارے سے میں بلانگ کرتا ہوں, ہم نے بھی جا کے تربت یونیورسٹی میں ایک ایم ایس ایم ایز کو ٹرین کیا اور تقریباً 50 کے قریب وہاں کے تربت کے جو کاروباری حضرات ہیں ان کو ہم نے ٹرین کیا. ٹریننگ کیا کس چیز کی امپورٹنٹ ہے, یہ ہم نے جو ٹریننگ دی اور اسی طرح سے جو ٹریننگ جب فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ تربت میں, گوادر میں رہتے ہوئے, بلوچستان میں رہتے ہوئے, اپنے علاقے میں رہتے ہوئے وہیں کے جو لوکل ریسورسز ہیں اس کو افیکٹولی یوز کیا جائے اور اپنی ارننگ کو بڑھایا جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جب آپ کی ارننگ بڑھے گی تو 2 لوگ 3 لوگ 5 لوگ جن لوگ کے ساتھ جو ایم ایس ایم ایز ہیں تو وہ جب ان کی ارننگ بڑھے گی زیادہ لوگ امپلائی ہو سکیں گے, بجائے اس کے کہ تمام لوگ کراچی آ جائیں یا زیادہ سے زیادہ لوگ کوئٹہ چلے جائیں یا ایران چلے جائیں یا گلف چلے جائیں.
تو وہاں کی جو اکانومی ہے اس کو پروموٹ کرنا, اور اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جیسے گوادر میں بہت زیادہ جو ڈپینڈنسی ہے وہ سی کے اوپر, یعنی جو ہماری فشنگ ہے, بلو اکانومی, تو اس کے اوپر ہے. تو وہاں کے نوجوان, ہم نے ان کو وزٹ کیا, ہم نے ان سے انٹریکشن کیا. وہاں کے جو ایک خاص طور پہ تربت کا اور گوادر کا جو بیلٹ ہے یہ بہت ہی پروڈکٹیو, اور آپ کہہ لیں کہ انٹلیکچولی دے آر آئی تھنک دا ٹاپ موسٹ. اگر آپ سی ایس ایس کی پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں ان میں بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ادھر سے بہت زیادہ ہے. تو ان میں یہ بہت زیادہ شعور ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ کام, اور ان میں سے بہت بڑی کیپیسٹی اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں کراچی آ کر اور کوئٹہ کے ساتھ بھی منسلک ہیں. تو آئی تھنک ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام کیا جائے, اور کام ہو بھی رہا ہے, اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جائے, انٹرپرینوریل اسکلز ان کو سکھائے جائیں, ان کو بتایا جائے. اس طرح سے کم پیسوں کے ساتھ, کم ریسورسز کے ساتھ جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو اس سے کام کرایا جائے. فردر مور وہاں کی جو فیکلٹی ہے, کیونکہ وہ کریکولم جو ہے, جو پرانا کریکولم آ رہا ہے, اب وہ چیزیں انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے لیے انٹرپرینورشپ کو پروموٹ نہیں کر سکتی, اور کارپوریشنز وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں, جیسے پوپل زئی صاحب نے بھی کہا. تو وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو کاروبار ہیں اور مزید کاروبار کے مواقع اسی چیز سے پیدا کیے جائیں کہ ان کو مائنڈ سیٹ, انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ دیا جائے. رائٹ, آپ نے انٹرپرینورشپ کا ذکر کیا ہے, اب تھوڑا سا اس میں اکیڈمیکلی بھی آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں چیزیں. تو طلحہ, اکیڈمیکلی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ڈگریز صرف لے کے رکھنا از کافی, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہو گیا, ڈگری لے لی ہے اور اب آپ کو جو ہے وہ جاب آفر نہیں ہو رہی ہے, یا پھر جاب کے لیے آپ کو بڑا ہاتھ پیر مارنا پڑ رہا ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھوں گی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ شہریار صاحب سے بھی جو ہے وہ انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں. شہریار صاحب, آپ جو ہے یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ obviously یہ ایک بڑا کانفیڈنٹ ویو ہے, بڑا کانفیڈنس بلڈ اپ کر رہا ہے بزنس کمیونٹی کے اندر, خاص کر وہ لوگ جو بلوچستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جو بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے یہ وزٹ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کل کے لیے؟ جی نتاشا, تھینک یو, فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں یہ وزٹ جو ہے یہ صرف پاکستان کے لیے, صرف بلوچستان کے لیے امپورٹنٹ نہیں, پورے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ سی پیک کو ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے. جو سی پیک ہے اور جو جنرل اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اٹ از اراؤنڈ ٹو تھنگس. ون از کنیکٹیوٹی اینڈ دی ادر از سینٹیمنٹ. تو دی پرائم منسٹر بائی گوئنگ ٹو گوادر فار دا سیکنڈ ٹائم ان اے منتھ, it shows how serious he is. He is a man who wants to get things done. I had the opportunity to meet the Prime Minister 2 months ago. He was very confident that I know it looks bad, چیزیں ابھی مشکل لگ رہی ہیں, ہمیں تھوڑا سا ایفرٹ کرنا پڑے گا, مگر ہم ہینڈل کر لیں گے. So as a business community کا representative, businessmen are generally apolitical people. ہمیں اچھی چیز لگتی ہے کہ کانفیڈنس ہو اور ایک پلان ہو, ایک ریشنل پلان ہو of how to provide the best economic environment جس کے اندر گروتھ آپ اٹین کر سکو, پروفیٹیبل کام کر سکو, اور اسٹیبلٹی کے ساتھ آپ چلو. سو گوئنگ ٹو گوادر, the Prime Minister, it is music to our ears, it is music for CPEC, because ایک renewed focus آپ دیکھ رہے ہیں اس گورنمنٹ کے نیچے upon infrastructure development, upon CPEC. They want to, جہاں سے یہ انٹر ہوئے, they want to refocus attention on delivering, because they know that their mandate is 1 year. They want to focus on it, they want to deliver all the projects to the people so that they can go into the election. And yeah, I think for business community badi positive baat hai ki you have a aggressive development ke liye aggressive mindset at the top, and the PM has a reputation to get things done. So hum bade business community bahut positive hai ye developments dekh kar. رائٹ, آپ نے کہا کہ ٹائم بہت شارٹ ہے اور کام بہت زیادہ ہے, اتنے پاپولر ڈیسیجنز بھی جو ہے وہ ابھی اوبویسلی ریکوائرڈ تھے, لیکن اب لیے گئے کافی ٹف ڈیسیجنز. اب چائنا کی طرف سے کچھ سپورٹ دیکھی جا رہی ہے, IMF کی چیزیں بھی اب الائن ہو گئی ہیں. تو شہریار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائنلی وہ جو ٹف ڈیسیجنز تھے, وہ ٹف ٹاسک جو تھے, وہ اب جو ہے وہ رنگ لا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ٹف ڈیسیجنز ہوتی ہیں پولیٹیکلی یہ بہت مشکل ہوتی ہیں, مگر اٹ شوز دیٹ دیز جینٹلمین جو ابھی گورنمنٹ میں ہیں, دے ہیڈ دا گٹس ٹو میک دوز ٹف کالز, بیکاز بڑا ایزی ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اسٹیٹ کے اوپر آپ لوڈ ڈالتے جاؤ ٹو ڈیلے دا تھنگ, بٹ دے ہیڈ دا گٹس ٹو ٹیک دوز ڈیسیجنز. تو یہ بہت پازیٹیو بات ہے کہ ایک تو جو گورنمنٹ ہے اس کو پتا ہے کہ اوکے ہم نے فرنٹ لوڈ کر لیا ہے, جس کو ہم فرنٹ لوڈنگ کہتے ہیں, کہ پہلے وہ ابھی کرٹیسزم اور اینٹی پاپولر ایک سینٹیمنٹ, obviously کسی کو مہنگائی اچھی نہیں لگتی, پسند نہیں ہے,
تو وہ نیگیٹیوٹی ابھی دے ریڈی ٹو ٹیک اٹ ٹوڈے, بٹ فالو اپ جو ان کا ہوگا وہ اس مائنڈ سیٹ سے ہے کہ ہم پازیٹیو ڈیولپمنٹ ڈلیوری ہم پاکستان کی اکانومی کو اٹھائیں گے. تو اٹس نیٹ ویری پازیٹیو ایکٹیویٹی آئی تھنک کہ جو ابھی یہ کر رہے ہیں. اینڈ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, چائنا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں the Chinese were never going to let their own, their main strategic partner go under. Pakistan is not Sri Lanka. Pakistan ایک important ملک ہے. Obviously. There are some structural issues ہمارے اپنے, یہ ہم ہاں we like blaming other people, but realistically آپ اپنے حال کے خود کنٹرول میں ہوتے ہو. تو اب کوئی اسٹرکچرل ایشوز ہمارے اپنے وچ جو ریفارم اور ایفرٹ اور ریئلائزیشن کے ساتھ ٹھیک ہوگا. ونسٹن چرچل کہتے تھے کہ نیور ویسٹ اے گڈ کرائسس. تو یہ جیسے ایک کرائسس ہے, یہ بڑا ایک اچھا ٹائم ہے ٹو میک دوز ٹف ڈیسیژنز, دوز اکنامک ڈیسیژنز کہ ہم ہر 5 سال بعد یہاں اینڈ اپ نہ کریں. میرا خیال ہے the worst is behind us. فوکس دوبارہ ہو گیا پازیٹیوٹی کی طرف, ڈیولپمنٹ کی طرف, ڈلیوری کی طرف, اینڈ یہاں سے پاکستان ول اونلی گیٹ بیٹر. جیسے ابھی راستے میں ڈیفینیٹلی راستے میں آن دا وے ٹو یور اسٹوڈیو آئی تھنک ڈالر بھی 4 روپیہ. جی پوائنٹ ٹیکن. شہریار صاحب, پوپل جی صاحب پلیز مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ انٹروڈکٹری کامنٹ میں 1-2 پوائنٹ آؤٹ کیے تھے, اس میں یہ آپ نے کہا کہ مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کسی انویسٹر کو یا کسی فارنر کو لا کے دکھاتے ہیں جگہ تو آپ کو تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ مارکیٹ پراپر کرنے کی ضرورت ہے, یا ہمیں کوئی ایکسپوجر دینا پڑے گا پوری دنیا میں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ دکھائی جا سکے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ چیزیں موجود ہیں اور اس کو ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے یوز کرنا ہے, اپنے ریسورسز موجود ہیں ہمارے پاس؟ بالکل ایسا ہے. وہ کہتے ہیں یو کینٹ بی ہرڈ انٹل انلیس یو اسپیک اباؤٹ اٹ. پرابلم یہ کہ جو ہمارے اپنے ادارے ہیں وہ کرٹیسزم میں آ جائے گا کہ ہمارے بورڈ آف انویسٹمنٹ جو فیڈرل ہے وہ دے آر ٹوٹلی اگنورنٹ, دے ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ان گوادر. میں نے کبھی ان کی کوئی بریفنگ یا پروجیکشن ایسی نہیں دیکھی. اسی طرح ہمارا اپنا صوبے کا بھی ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, ان کی بھی کوئی ایسی ایگریسو کیمپین نہیں ہے کہ جو کر لیں. سب سے بھاری ذمہ داری جو ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت, الحمدللہ گوادر کے اندر سارے بینکس ہیں. تو میں اکثر جن بینکس کے پریزیڈنٹس کو ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں دنیا کے اندر بینکس بڑا میجر رول ادا کرتے ہیں. تو آپ کو رول ادا کرنا ہے, یو ہیو ٹو پروموٹ گوادر. اب حبیب بینک نے, نیشنل بینک نے بڑی پیک جگہ پہ جا کے چائنا میں اپنی برانچز کھولیں. حبیب بینک نے تو بڑی سیلیبریشن بھی کی. تو دے ہیو ٹو ایگریسولی پروموٹ. بزنس مین تو ان کے پاس دے آر فرسٹ لائن آف ایکشن, سو دے شوڈ پروموٹ دیٹ کہ ان کو کرنا چاہیے. اب مارکیٹنگ تو بہت چھوٹا لفظ ہے, اس کو براڈر وے میں آپ کو اسٹریٹجک ڈیپتھ میں دیکھنا پڑے گا. دیکھیں اس کا سینٹرل ایشیا کا اکنامک فیوچر لائز ان گوادر, افغانستان فیوچر لائز, اکنامک فیوچر لائز ان گوادر. سیم از ود ایران. آپ ایران کو بالکل الگ نہیں سمجھیں. ایران چاہ بہار سسٹر پورٹ بنانا چاہتا ہے. آپ ایران کو کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم الگ سمجھتے ہیں؟ ایران کی بات کر رہے ہیں آپ, تو آپ ذرا سی پیک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. چائنا ہیز انویسٹڈ ان پاکستان 63 بلین. آپ نے, ہم تھوڑا سا بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے بھی, اور ایران کے اندر کتنی انویسٹمنٹ کی گئی؟ اراؤنڈ 600 بلین. تو سر دیر از سو ڈفرنس. اٹ از, لیکن میں آپ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کی اسٹریٹجک سوچ پہلے یہ تو بتائیں کیوں. نہیں, نیچرلی چائنا کی جو آؤٹ ریچ ہے ورلڈ ہے, جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, وہ صرف سی پیک تو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, بٹ دیئر ریچ از ہول ورلڈ. وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کنٹیکس میں جہاں سے وہ گزر رہے ہیں, ایران سے گزر رہے ہیں یورپ جانے کے لیے, ٹرکی جانے, جہاں بھی گزر رہے ہیں دے آر ڈوئنگ انویسٹمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایران کو سمجھا ہے کہ اٹ کین بی اے بگر مارکیٹ اینڈ اٹ کین بی بگر پروڈکشن ہاؤس. اس کو ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو جو مین کانسیپٹ ہے, ہماری کوشش فورم کے اندر ہم نے پوری کوشش کی. ابھی شہریار صاحب نے کہا وی ہیو ٹو لرن فرام دی پریزنٹ. ابھی ہمیں اپنے حال سے سیکھنا ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو کرائسس آ گئے تھوڑے سے, تو چائنا کے ساتھ ہی کوئی تھوڑا سا ہماری ایکسپورٹس جنریٹ ہوں, کچھ وی ہیو ٹو لرن فرام اٹ. چائنا کے ایک ایڈوانٹیج دیکھیں, یہ تمام چیزیں ایڈریس ہو جائیں گی. ویسے جو پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا ہے ایگریسو, دیٹ ہی وانٹس کہ ہر چیز کو آرگنائز کریں, یہ بڑا پازیٹیو ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا, اس میں یہ تمام چیزیں ہیں. انڈسٹریلائزیشن ہے, فرسٹ میں اٹ واز انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, انرجی ڈیولپمنٹ, وہ ہو گئی الحمدللہ. $38 بلین لگ چکے ہیں.
اب آپ کے پاس ہاف سے کم کی اماؤنٹ ہے. تو وہ جو ہے ایسی نیز آئیں گے, جیسے بلوچستان صوبہ ہے 47% آف دس کنٹری, تو ہمیں ایسی نیز کی ضرورت ہے. ہمیں ابھی میکرو لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں, نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو کیپٹل, وی ڈونٹ ہیو ٹیکنیکل نو ہاؤ. تو ہمیں اس میں ہیلپ ملے گی اس کے اندر. تو اس کو سمجھنا ہوگا. میں جو بار بار مارکیٹنگ ورڈ میں بی آئی ایم یوزنگ اے رانگ ورڈ, کہ ہمیں جو وزڈم جیسے انہوں نے طلحہ نے اسٹارٹ اپ کی بات کی, تو ہمارے تو الٹریٹ اسٹارٹ اپ میں آئیں گے. جیسے انہوں نے گوادر اور پورا جو کوسٹ ہے بلوچستان کی, اس کی جو لٹریسی ریٹ ہے اٹس اباؤٹ 60%. ان بلوچستان کی لوئسٹ ہے پاکستان کے اندر. دیٹس اے ڈفرنس. آپ اتنے گریجویٹس ملیں گے آپ کو, اور یہ پوری کمیونٹی ڈیول نیشنل ہے. کوئی عمان کی ڈیول نیشنل ہے, کوئی یو اے ای کی ہے, کوئی سعودی عربیہ کی. سو وی ہیو ٹو چینلائز, وی ہیو ٹو موٹیویٹ اینڈ موو فارورڈ. ایگزیکٹلی. طلحہ سر نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. آپ پلیز مجھے یہ بتائیے کہ ڈگریز والا کوشچن میں اگین کرنا چاہوں گی کہ ہم ڈگریز لے کے رکھ لیں, لیکن یہاں پہ ہماری جاب اپرچونیٹیز بھی پیدا ہونے کی ضرورت ہے. امپلائمنٹ ایک الگ ڈفرینٹ جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو پلیز اس کے بارے میں بتائیے. اور دوسرا یہ کہ آپ بلوچستان کے حوالے سے بات کریں تو وہاں بھی اگر ڈگریز کی طرف سب چلے جائیں گے تو ایگریکلچر جو ہماری بیسک نیسیسٹی ہے اس کو کون فلفل کرے گا؟ اچھا, میں ایک پوائنٹ یہاں پر پوپل صاحب بیٹھے ہیں, میرا خود بھی تعلق کوئٹہ سے ہی ہے. تو میں ایک یہاں پر اقبال کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے, سبق شاہی بچوں کو سکھا رہے ہیں خاک بازی کا. جو ڈگریز ہیں ان کی جو بات ہے, خاص طور پہ جو ہمارا کریکولم اوور آل ہے, اور اگر آپ بات کریں بلوچستان کی تو سر بھی یہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں ایک تو پرائیویٹ اسکولز ہیں ہی کم. پرائیویٹ اسکولز کی نہ کیونکہ اس میں ایجوکیشن نسبتاً بہتر ہوتی ہے. اسی طرح اسکول, کالج اور پھر یونیورسٹیز. گوادر میں اب یونیورسٹی بننے جا رہی ہے, تربت میں پچھلے کچھ سالوں میں بنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے جو ریجن ہے یہاں پر یونیورسٹی لٹریسی, اور سر نے صحیح بات مطلب ڈوئل نیشنلٹی کی جو بات کی, وہاں کے زیادہ تر جو نوجوان ہیں ہمارے انٹریکشن جن کے ساتھ ہوا وہ کراچی آتے ہیں ایجوکیشن کے لیے, یا پھر وہ عمان اور گلف کنٹریز جاتے ہیں. ڈگریز میں اب ڈگریز بھی لے لیں, لیکن ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو وہ اسکلز بھی سکھائی جائیں, اور وہ اسکلز جو ریلیونٹ ہوں. اچھا دیکھیں, یہاں پر بھی اسٹارٹ اپ میں, ایس ایم ایز میں اور ایم ایس ایم ایز میں اور فری لینسنگ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو گورنمنٹ جاب کے لیے بھی تیار کیا جائے, یعنی یونیورسٹیز, ادارے, ساتھ ساتھ ان کو کارپوریٹ جابس کے لیے, ایس ایم ایز کے لیے, ایم ایس ایم ایز کے لیے, اسٹارٹ اپس کے لیے اور فری لینسنگ کے لیے. یہ 5 طریقے سے ان کو ٹرین کیا جائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے جو فیملیز کا جو بزنس ہے, بجائے اس کے کہ اس کو آگے لے کر جائیں, وہ کہتے ہیں وائٹ کالر جاب ہمیں مل جائے, گورنمنٹ جاب ہمیں مل جائے. بلوچستان میں انفیکٹ اگر کسی بندے کو گورنمنٹ جاب مل جائے تو سمجھتے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا, تو یہ اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے آرگنائزیشنز کام بھی کریں. لیکن جس طرح سے اچھا اسٹارٹ اپ اور فری لینسنگ کی میں بات کرتا چلوں کہ یہاں پر فری لینسنگ جو ہے یہ اس کے تھرو جو ریمیٹنسز ہیں یا جو ہمارے پاس کیش ہے وہ فوراً مل جاتا ہے ہمیں, یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. لیکن اسٹارٹ اپس اور ایس ایم ایز کو اور ایم ایس ایم ایز کو ٹرین کرنے میں کم از کم 3 سے 5 سال کا, یا کچھ اس میں چیزوں میں 7 سال کا بھی عرصہ درکار ہوتا ہے. تو وہ پھر ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, انفارچونیٹلی ہوتا ہے ایسے کہ وہ چیزیں آتی ہیں لیکن گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, پروونشل ہو چاہے فیڈرل ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پالیسیز ہیں کنسسٹنسی ہو, فری لینسنگ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے, نوجوانوں کو ای کامرس کا, جیسے ابھی آپ نے بات کی, پاکستان نے 2019 میں بڑی شاندار ای کامرس پالیسی بنائی. تو میں اب کچھ پوائنٹس اس میں آپ سے ڈسکس کر لوں. پاکستان کا اس وقت جو ٹوٹل ای کامرس کے تھرو, جیسے ہم سنتے ہیں بڑے برانڈز ہیں, ای کامرس ریونیو پاکستان کا ٹوٹل $6 بلین کا ہے. اور یہ اور گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو یہ $13 ٹریلین کی اکانومی, $13 ٹریلین, اس میں سے پاکستان کا جو اس وقت جو ہم ہے وہ $6 بلین اسٹارٹنگ ہے سر. جی ہاں, پاکستان میں اس وقت 5000 آئی ٹی کمپنیز ہیں, تقریباً 3 لاکھ آئی ٹی گریجویٹس ہیں, 20,000 یعنی 20,000 گریجویٹس آئی ٹی کے اور اس طرح کے ہمارے وہ ہر سال پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. اور یہ ایک اچھی چیز ہے. جو گریجویٹ ہو رہے ہیں, جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, کیا وہ صرف اکیڈمک لیول پر پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, یا پھر وہ ٹیکنیکلی جو ان کے سکلز ہیں وہ آئی ٹی جو مینیجرز ہیں یہاں پر, آئی ٹی انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ان کو بالکل اپ ٹو دی مارک ثابت کر رہی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بات بہت بہتر ہے. ایسی ڈگریز جیسے سی ایس کی ڈگری ہے, کمپیوٹر سائنس کی, جیسے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ہے, جیسے اکاؤنٹنگ کی ACCA ہے, یہ وہ اسکلز ہیں, LLB ہے, یہ اسکل سیٹ والی ڈگریز ہیں. تو یہ ڈگری سرٹیفکیشن ایسی ہیں جو لے کے جو نوجوان جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر ادھر بھی چیزیں اویلیبل ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسکلز ہوں
اور اس کے بعد پھر ان کو امپلائمنٹ بھی ملے گی, ان کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی میرا انکل, میرا کوئی جاننے والا. اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. $2 بلین کی ایکسپورٹس جو ہیں پاکستانی نوجوانوں نے لاسٹ سیلف لرنر بھی تھوڑا سا ہونا پڑے گا. یو آر سیئنگ دیٹ. چلے شہریار صاحب آپ کے اوپر آتے ہیں. ڈالر کے حوالے سے بات کی جائے تو آج ایک اچھی نیوز دیکھی جا رہی ہے. اکانومک کنڈیشن آبویسلی سینسیٹیو تھی, لیکن اب فائنلی ایک ریلیکسیشن, ایک فلیکسیبلٹی دیکھی جا رہی ہے. اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے. اتنی اپریسیشن دیکھی گئی ہے 2.25%. واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں جو ڈالر ہے نا وہ بیسکلی ایک سیف ہیون ریزروار آف ویلیو ہے فار پاکستان. ہمارا جو ڈالر از اننیچرلی ہائی رائٹ ناؤ بیکاز یور اسٹیبلٹی از اننیچرلی لو. سو تب یہ جتنا پولیٹیکل جو کیوس رہا ہے تو نیچرلی جو بھی سیف ہیون والی جگہیں ہیں جیسے یو ایس ڈالر ہو گیا, گولڈ ہو گیا, بانڈز ہو گئے, ان کی ویلیوز اوپر جانی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے. ابھی جیسے ہی آپ کی ایک رومر یا مفتاح صاحب نے چلے کنفرمیشن کر لی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پرنسپل اوور آرچنگ اگریمنٹ ہو گئی ہے, ڈیٹیلز ابھی آ جائیں گی, اینڈ دے ول اسٹارٹ پیئنگ دی فرسٹ انسٹالمنٹ آف دا ٹرانچ جو انہوں نے دینا تھا. Second, the Chinese have come to the rescue as always. I think $2.5 billion commit ہوا ہے کنسورشیم کے ساتھ. جیسے آپ کی IMF ڈیل کک ان ہوگی, you will have more money coming in from right 2.3. You will have more money coming in from Saudi Arabia. You will have your friends come bail you out again. اب بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہنچتے کیوں ہیں بار بار. That is actually the thing that we need to not lose sight of. ابھی یہ کرائسس چلا جائے گا, ڈالر اور ویک ہو جائے گا. Internally, I'm sure the government is targeting sub 200, جتنا کم کر سکتے ہیں potentially, while still maintaining a sort of free floating mechanism. Right. So, but again, why are we here again? اور ہم بار بار 4, 5, 6 سال بعد یہاں کیوں آ جاتے ہیں؟ تو وہ جو فنڈامنٹل ریزن ہے, جیسے ابھی طلحہ صاحب نے اور یور اسپیکر سردار صاحب بھی الوڈ کر رہے تھے کہ گروتھ اٹین کرنے کے لیے ہم نے وہ پالیسیز ابھی تک کریٹ نہیں کی. ہم بڑا ایزی ہوتا ہے ٹو سے دیٹ یہ اسپیشل اکنامک زون ہم کھول دیں گے, بٹ وہ خود وہ آٹومیٹکلی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی کہ ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو جائے گی. یو نیڈ فریم ورکس, یو نیڈ انسینٹیوز, یو نیڈ ٹو انکریج پرائیویٹ انویسٹمنٹ اینڈ بزنس اینڈ ٹو میک دی دی ایز آف بزنس مچ ہائر. تو اب مجھے اتنی کمپیٹیٹو دنیا ہو گئی ہے جہاں ایسی صورتحال میں جس میں بزنس کرنا اتنا سینسیٹیو ہو گیا ہے. رائٹ شہریار صاحب, ایسی صورتحال میں جس میں بزنسز کرنا اتنا سینسیٹیو ہو گیا ہے, پالیسی ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر ہائر سائڈ پہ ریٹ ہائک دیکھے جاتے ہیں. کائبور آپ کے سامنے کہاں پہنچ گیا ہے, ساتھ ساتھ اگر انفلیشن کی بات کی جائے تو وہ بھی ہائیسٹ لیول پر ہے. تو سر اس کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرنا, اور اگر آپ اف یس تھوڑا سا ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس چیز کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے لیے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون یا پھر یہ جو ہے وہ ای پی زیز وغیرہ دیتے ہیں, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پھر پالیسیز چینج ہو جائیں گی, کیونکہ گورنمنٹ آلریڈی جو ہے وہ تھوڑا سا شارٹ ٹائم کے لیے ہے, اپنے حساب سے کچھ انسٹنٹ ڈیسیجنس آپ سمجھتے ہیں کہ لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, انسٹنٹ ڈیسیژنز آر نیور ریئلی گڈ ڈیسیژنز. ڈیسیژنز شوڈ بی ویل تھاٹ آؤٹ اینڈ لانگ ٹرم. آپ کا ایک تو ہے جو پولیٹیکلی پاپولر ڈیسیژن ہوتی ہے, جیسے آئس کریم بین کر دو, یا یہ ایک مجبوری ہوتی ہے کہ عوام کو میسج پہنچانا ہے کہ ہم سیریس ہو گئے ہیں, بٹ یہ ایکچوئل ان کے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے کہ امپورٹڈ چاکلیٹ بین کر دو. منسکیول افیکٹ ہوتا ہے, بٹ دا میسجنگ از ویری امپورٹنٹ فرام اے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو کہ یار ٹائم وہ آ گیا کہ آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں اور آپ یہ جو ان نیسیسری گڈز ہیں, لگژری گڈز ہیں, ان پہ امپورٹ کا لوڈ پاکستان سے ہٹائیں. جو لانگ ٹرم اس کا سولوشن ہوتا ہے, اب آپ نے بات کی تھی کائبور کی, یو ایس میں فیڈرل ریزرو ہوتا ہے, ان کا جو اسٹیٹ بینک ہے, they have increased interest rate by 0.75. اب ان کے لیے 0.75 is a lot because ان کا بیس ریٹ ہی 1% ہوتا ہے. تو اگر 1.75 کر دی ہے فار انسٹنس, تو I mean they've increased the rate by 75%. So that means کہ یہ ہم نہیں, یہ دنیا میں ایک فنومنا چل رہا ہے and they're using monetary policy to control inflation. یہ مہنگائی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کی اویلیبلٹی آف liquidity ہے آف منی ان دی جو سرکولیٹ کر رہی ہے اکانومی میں, اس کو تھوڑا سا ایکسپینسو کرو, کنٹرول کرو, کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے سپلائی سائڈ از ناٹ ایبل ٹو کیچ اپ ود اٹ, تو تھوڑا سا ایک بریدر مل جائے گا آن انفلیشن. تو بٹ یوکرین وار کی وجہ سے
سپلائی چینز جو ڈسٹرب ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے, پھر جو اسپیشلی ویسٹ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ اسٹیمولس چیکس دیے, اسٹیٹ نے اپنے لوگوں کو گھر بیٹھنے کے لیے پیسہ دیا, وہ لوگ نکلے, انہوں نے لیپ ٹاپس خریدنے شروع کر دیے, فون خریدنے شروع کر دیے, کسی نے سیو کر کے مسلینیس جو بھی ان کی کنزیومر گڈس تھیں, دیٹ ہیز کازڈ ایک دم ڈیمانڈ اوپر ہوا ہے تو سپلائی میچ اپ نہیں کر رہی, تو دیٹ از گلوبل انفلیشن. اس کے اوپر سے یو ایڈ دی یوکرین رشیا وار, تو اس نے گلوبل ویٹ سپلائیز کو امپیکٹ کیا ہے, اینڈ اسپیشلی آئل پرائز. تو ایک پرفیکٹ اسٹارم میں پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے, اور اسپیشلی اگر آپ پاکستان جیسے ایک انوائرمنٹ میں ہو جہاں آپ کے پاس وہ ڈیپتھ نہیں ہے ٹو ٹیک دیز ٹائپ آف شاکس. چائنا لے سکتا ہے, انڈیا لے سکتا ہے, سعودی عربیہ لے سکتا ہے, ہم انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ریزرو بلڈ اپ نہیں کیے ہوئے کہ ہم لے سکتے ہیں, تو وہ پھر ایکسٹراڈنریلی افیکٹ آتا ہے جیسے ابھی آ رہا ہے ہمارے اوپر. بٹ یہ انشاءاللہ مائی سینٹیمنٹ از ویری اسٹرانگ کہ جو ابھی آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ ڈالر دوبارہ ویک ہو رہا ہے, تھنگز ول امپروو. ہم راک باٹم ہٹ کر چکے ہیں, وی ول ناؤ اونلی گیٹ بیٹر. یعنی جو گوادر کا وزٹ ہو رہا ہے, جس طرح پی ایم صاحب گئے اور جو ایک لیڈرشپ دکھا رہے ہیں کہ فوکس, لیٹس فوکس ناؤ آن ڈیولپمنٹ, نیگیٹیوٹی کو چھوڑو, چائنا سے بھی پیسے آ رہے ہیں, اے ڈی بی بھی دے دے گا, سعودی عربیہ بھی دے دے گا, یہ ہم کرائسس سے نکل جائیں گے. ایگزیکٹلی پوائنٹ ٹیکن شہریار صاحب, صرف اب نیگیٹیوٹی کو چھوڑنا ہے, اب کام کرنا ہے. پوپل زئی صاحب پلیز اس کے اوپر کامنٹ کریں. اب نیگیٹیوٹی کو ہم نے تھوڑا خیر بات کہنا ہے, اب جو ہے وہ صرف کام پہ فوکس کریں, پازیٹیو رہیں اور پاکستان کے لیے کام کریں. ہم ڈیلی بیسس پہ یہی انالیسس سنتے ہیں کہ اب فائدہ نہیں ہے کچھ اپنے کرٹکس وغیرہ کا اپنی دکان چمکانے کا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, ابھی پولیٹیکلی ابھی بھی یہ لوگوں کو اپنی سیاست چمکانی ہے, یا صرف جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہے؟ میرا خیال ہے یہ بھی قدرتی ایک عمل تھا کہ یہ جو انفلیشن ہے پاکستان میں, یا ڈالر بڑھا, یہ بھی آئی اوپننگ تھی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو. گریجولی اٹ ول فیز آؤٹ اور سب اپنی اپنی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. وہ اٹس میٹر آف ٹائم. پرائم منسٹر جو پریزنٹ پرائم منسٹر ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ ہی از اے بزنس مین, ہی از فرام اے بزنس فیملی, تو ان کو بزنس ایتھکس یا بزنس کا اتاؤ چڑھاؤ سب سمجھ میں آتی ہے. اور انہوں نے پہلے بھی, آپ کو پتہ ہے ان کی فیملی بھی گورنمنٹ میں رہی, تو بلوچستان کے اوپر ان کے احسانات بھی ہیں, اور بلوچستان کا انہوں نے بڑا خیال کیا. اور یہ اب خاص جو گوادر کی طرف ہے, میں کم از کم اس سے بہت زیادہ خوش ہوں. آپ دیکھیں کہ 1800 ایکڑ ہمارا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے, ادر ڈے آئی کالڈ دا چیئرمین آفس, اور مجھے بتایا انہوں نے کہ جی ہم نے یہ پرائم منسٹر کے وزٹ سے پہلے کہ جی ہم نے تو اپنے آفس بھی وہاں بند کر دیے. تو دین اٹس ناٹ اے تھریٹ, بٹ آئی ٹولڈ دیم کہ اف یو ول ڈو دیٹ دین یو ول بی ان ٹربل. تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا. تو ان چیزوں کو پورا الائن کرنا ہوگا. بلوچستان کا اپنا ایک انڈسٹریل زون ہے, وہ بھی آلموسٹ ڈورمنٹ پڑا ہوا. یہ فری زون اگر امپورٹنس لے لے گا, نو ڈاؤٹ فورن انویسٹر آئے گا, تو ہمارے لوکل انویسٹر پہ کہاں جائیں گے. تو میں 3 چیزیں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کو چاہیے کرنا. سب سے پہلے گوادر کی ڈیولپمنٹ ہے, ہنٹرلینڈ کی. وہ جتنے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کو کوئی فیسلٹی چاہیے, ان کو کوئی انسینٹیو چاہیے, ان کو جتنی فائنانس چاہیے, امیجیٹلی ان کے لیے تجوری کھولیں تاکہ گوادر بستا ہوا نظر آئے, ڈیولپڈ ہوتا ہوا نظر آئے. پھر آٹومیٹکلی بزنس مین آئیں گے. انشاءاللہ نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے, ایکٹیویٹی ول اسٹارٹ, بٹ وی ہیو ٹو گیئر اپ. ایئرپورٹ بھی بہت زبردست ہے انشاءاللہ دیٹ ول بی دا بگیسٹ ان دا ریجن. 380 آئی ہوپ سپٹمبر اکتوبر میں لینڈ کرے گا انشاءاللہ. چلیں جی طلحہ, ڈالر کے حوالے سے اور خاص کر اکانومکلی جو ایک سچویشن دیکھی جا رہی ہے پاکستان کے لیے, اٹس اے گڈ نیوز. اور کل سے ہم دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ بھی بیٹر پرفارم کرے. کیا سمجھتے ہیں آپ, اب کتنا زیادہ بیٹر ٹائمز جو ہیں وہ آ رہے ہیں؟ میرے خیال سے ابھی جیسے ہمارے پینلسٹ نے, آنریبل پینلسٹ نے بات کی کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کو کافی ریئلائزیشن ہے, ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, اور کافی, اور پاکستان کے لارجسٹ پروونس کو بھی یہ رن کرتے رہے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ بھی رہے ہیں. تو یہ, اور ساتھ ساتھ جس طرح سے بھی سینٹیمنٹس آ رہے ہیں اور جس طرح کی ہیلپ آ رہی ہے, مطلب جو جن کو لاسٹ گورنمنٹ میں انفارچونیٹلی ہم ایک بائی پولر سارٹ آف سچویشن میں چلے گئے تھے, لیکن اس میں دونوں طرف سے ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے بھی گڈ نیوز آ رہی ہے اور چائنا کی طرف سے بھی. اینڈ ہوپ فلی جو پاکستان کے جو ہم کہتے ہیں کہ چائنا جس طرح سے ہمارا فرینڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس آئے, تو ہوپ فلی سچویشن ول گیٹ بیٹر. سچویشن ول گیٹ بیٹر. پوپل زئی صاحب, لاسٹ لائن اکانومی کے حوالے سے پاکستان کے لیے. Alhamdulillah, Pakistan is moving, dollar is coming down, the financial aid we need, it's coming up, it's opening up, so we should not be worried. Let's, local جو ہمارے businessmen ہیں ان کو میسج ہے
कि get activated in the national interest. Right. Shahryar Saab, last line for the economy of Pakistan. Just we are winding up the program. Economy is positive. I will share with Sardar Saab his sentiment. मैं एक चीज़ आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा कि जो तला साहब पहले कह रहे थे कि ग्वादर की पॉलिसीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो इन लाइन कर लें. स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट का मास्टर प्लान में जिक्र है. अगर आप दुबई या हांगकांग इसको बनाना चाहते हैं, ख्वाहिश से नहीं बनेगा. जो लकीली अब नजर आ रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस कि टू हैव अ स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट इन ग्वादर, जिसके अंदर जो सारी पॉलिसीज होंगी, ऑथराइजेशन होगी, वो एक सिंगल एंटिटी कर रही होगी और मैनेज कर रही होगी, फैसिलिटेट करेगी टैक्सेशन, बिजनेस, जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, म्युनिसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर आप दुबई की तरफ यू आर एमिंग फॉर दुबई, देन वी नीड टू बी इनोवेटिव विद आवर पॉलिसीज एंड टू गेट दिस बॉल रोलिंग. अगेन पीएम साहब का आज विजिट अंडरलाइन यही चीज करता है कि दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट. So very positive sentiment for the Pakistan economy after ये जो crisis गुजरा है हमारे. Well, thank you so much शहरयार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया. तलहा आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाए. पोपल ज़ई साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया. ओवरऑल आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें डॉलर ऑब्वियसली आज के लिए हम कह सकते हैं कि अच्छी शार्प रिकवरी देखी गई है रुपये के अंदर, तो ये गुड न्यूज़ थी. साथ साथ हमने डिस्कशन की है सी पैक के हवाले से. प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट गवादर के अंदर दिखाई दे रहा है. इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. लॉन्ग लिव पाकिस्तान. अल्लाह हाफ़िज़.